बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। वो सब की सब कभी तो मुझ पर एक साथ यलगार करती और कभी यके बाद दीगर। मैं अब मसहरी से उठकर बैठ चुका था और मुझ पर सख्त घबराहट तारी थी। एक बार तो मेरे मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई। मैं बाल बाल बचा था। मुझ पर बैक वक्त 3 बलाओं ने हमला किया था और इनमें से एक के तेज दांत मेरे नरखरे में उतरते उतरते रह गए थे। मेरी चीख ने रजिया को बेदार कर दिया। वो पहले तो कुछ भी ना समझ पाई और फटी फटी आंखों से कमरे के अजीबोगरीब मंजर को देखती रही। फिर इस पर न जाने क्या वहशत सवार हुई कि इसने एकदम जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। रजिया, रजिया क्या कर रही हो? खुद को संभालो। मैंने बिल्लियों से उलझते हुए रजिया से कहा, मगर मेरी तनबीह का इस पर कोई असर नहीं हुआ। गालबन वो मेरा लहूलुहान चेहरे को देखकर खौफजदा हो गई थी। बिल्लियों ने पंजे मार मार कर मेरी सूरत बिगाड़ दी थी। मेरी गर्दन, चेहरे और हाथों से खून बह रहा था। इसी इब्तला में हमजाद मुझे बुरी तरह याद आ रहा था, लेकिन नापाकी की हालत में मैं इसे किस तरह तलब कर सकता था? ये तो मैं समझ ही चुका था कि ये मामला यकीनन पुरसरार नौइयत का है, वरना अगर ये मामूली बिल्लियां होती तो अब तक कभी की भाग चुकी होती। अब कमरे के दरवाजे पर जोर जोर की दस्तकें सुनाई दे रही थी। रजिया की चीखें रंग लाई थी। मैं बिल्लियों से उलझा हुआ था। रजिया एकदम बड़ी और कमरे का दरवाजा खोल दिया और इसी के साथ जैसे मुझे इन बिल्लियों से निजात मिल गई। वो सब अचानक ही न जाने कहां रूपोश हो गई थी। कमरे के दरवाजे पर होटल का मैनेजर और आसपास के कमरों से लोग इकट्ठे हुए हैरत से मेरी हैबत गुजारी देख रहे थे। क्या हुआ? क्या आप चीखी थी? मैनेजर ने रजिया से पूछा। खौफनाक बिल्लियां, रजिया हकलाई और एकदम करा कर गिरी। मैं फौरन आगे बढ़कर इसे न थाम लेता तो न जाने इस पर क्या गुजरती, इसकी कहाँ चोट आती। वो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी। अब इन लोगों से कुछ छुपाना फजूल था। मैंने जो कुछ गुजरा था इन्हें मनोआन बता दिया। वो सभी हैरत से मेरा नाकाबिले बयान सुन रहे थे। मैंने देखा कि इनमें से कई के चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। मैनेजर ने भी इस बात को भांप लिया था। जनाब, आपको यकीनन वहम हुआ होगा। आपने कोई भयानक ख्वाब देखा होगा, वरना यहाँ दूसरी मंजर पर बिल्लियां कहां से आ सकती हैं? आपका कमरा अंदर से बंद भी था और पिछली दीवार भी ऊंची है। खिड़की के रास्ते बिल्लियों के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैनेजर ने कहा। वो गालबन होटल में क़याम पजीर दूसरे अफराद के दिल से खौफ कम करना चाहता था ताकि वो होटल न छोड़ें। मुझे मैनेजर की बात पर सख्त गुस्सा आया, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही किसी ने मैनेजर को मुखातब किया। अगर इनका बयान गलत है और बाकौल आपके उन्होंने कोई भयानक ख्वाब देखा है तो इनके चेहरे, गर्दन और हाथों पर बिल्लियों के पंजों की खराशें क्यों कर नजर आ रही हैं? और फिर अगर ये भी मान लिया जाए कि इन्हें वहम हुआ था तो ये खातून बेहोश हुई हैं। उन्होंने खौफनाक बिल्लियों का तज़किरा क्यों किया था? इस शख्स ने मैनेजर को लाजवाब कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बात पर अड़ा रहा। अगर यहाँ वाकई बिल्लियां थीं तो वो अब कहाँ चली गईं? यही तो सोचने की बात है। मुझे तो ये कमरा आसेबज़दा मालूम होता है। इसी शख्स ने अपनी नाक पर ऐनक जमाते हुए मैनीखेज अंदाज में मैनेजर को घूरा। एक बाकुल सूरत नौजवान शख्स बोला। सब लोग अपने अपने सवाल जवाब और बहसो मुबासे में लगे हैं। किसी को ना तो इन सब के जख्मी होने का एहसास है और न इन खातून के बेहोश होने का। मैनेजर ने एक बहरे को भेजकर फर्स्ट एड का सामान मंगवाया और मैं रजिया को होश में लाने की कोशिश करने लगा। मैंने अब इसे फर्श से उठाकर मसहरी पर डाल दिया था। कुछ देर बाद ही रजिया को होश आ गया, मगर होश में आते ही इसने फिर खौफनाक बिल्लियों की रट लगा दी और मैंने बामुश्किल इसे तसल्ली दी कि अब किसी किस्म का खतरा नहीं।
لوگوں نے رضیہ کو ہوش میں آنے کے بعد اس سے بھی میرے بیان کی تصدیق چاہی، لیکن میں نے انہیں روک دیا، اس لیے کہ اس طرح رضیہ کے دوبارہ خوف و دہشت میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ ایک صاحب نے میری خراشوں پر بھی دوائی لگائی اور کچھ دیر بعد سبھی لوگ اپنے کمروں کو چلے گئے، لیکن ان لوگوں کے رخصت ہوتے ہی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں ایک دم اچھل پڑا۔ میں نے وہی مانوس گھراٹ سنی تھی۔ اب میں بغیر وقت ضائع کیے تیزی سے غسل خانے کی طرف بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے اپنے تعاقب میں آنے والی 4-5 بلیوں کے سیاہ ہیولے دیکھ لیے تھے۔ رضیہ میرے اس طرح اچانک بھاگ اٹھنے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ کیا ہوا ہی کہتی رہ گئی اور میں اسے عرصے میں غسل خانے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ رضیہ نے غالباً اسی غراٹوں کو نظر انداز کر دیا تھا جو میں نے سنی تھی، یا ممکن ہے اس نے غراٹوں کو کوئی اہمیت نہ دی ہو۔ اگر میں بھی پوری طرح چوکنا نہ ہوتا تو اسی ہلکی سی غراٹ پر کوئی دھیان نہ دھرتا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے سخت خطرے سے دوچار ہو چکا تھا، اس لیے ہلکی سے ہلکی آہٹ اور آواز سننے کے لیے میری سماعت مستعد تھی۔ غسل خانے میں گھستے گھستے ان بلیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، مگر اس بار میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میں نے ان کے حملوں کی پرواہ کیے بغیر ایک دم تیزی سے نل کھول دیا اور پانی کی داروں کے نیچے کپڑوں سمیت کھڑا ہو گیا۔ میرے جسم پر پانی کی پہلی دار پڑتے ہی بلیاں گھراتی ہوئی غسل خانے سے بھاگی۔ میں غسل خانے سے نکلا تو سر تاپا بھیگا ہوا تھا، سردی کے احساس سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے حمزاد کو طلب کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ مصیبت اور دکھ سے دوچار ہوئے، لیکن میں مجبور تھا، حمزاد نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری مجبوری کا احساس ہے، غلطی میری ہی تھی، مجھے اس چوہے کی طرف سے محتاط رہنا چاہیے تھا، میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ ہی دیر میں حمزاد نے میرے لیے لباس فراہم کر دیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ مجھ پر یہ پراسرار اور خطرناک حملہ دلال بینرجی نے ہی کیا ہے، اور میرے اس خیال کی تائید حمزاد نے بھی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس چوہے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ اپنے بل میں گھسا ہوا ہے اور جب چاہے مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے طیش میں آ کر حمزاد سے کہا، مجھے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر جلد انتقامی کارروائی کرے گا۔ دوسرے یہ کہ مجھے اس کی پراسرار قوتوں کا بھی اندازہ تھا۔ اس کی پراسرار قوتیں میرے ہوتے ہوئے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں نہ ہوتے، وہ کبھی آپ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے بھی آپ کی قوتوں کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ کو مصیبت میں ڈال دیا۔ حمزاد بولا، نہ صرف مصیبت میں گرفتار کر دیا، بلکہ اگر میں بر وقت جاگ نہ جاتا تو وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ اس نے خود مجھے چھیڑا ہے، اس نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ میں اسے ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ اس کی روح بھی بلبلا اٹھے گی۔ میں نے اپنی خراشوں سے اٹھنے والی ٹیسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، تم نے اس سلسلے میں کچھ سوچا کہ اس چوہے کو اس کے بل سے کس طرح باہر لایا جا سکتا ہے؟ میں نے حمزاد کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ ممکن ہے، اور اس کی صرف ایک ہی صورت ہے۔ حمزاد نے سوچتے ہوئے جواب دیا، وہ یہ کہ اس کی پراسرار عبادت گاہ تباہ کر دی جائے۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ آج ہی رات، بلکہ ابھی تجھے یہ نیک کام انجام دینا چاہیے، میں نے بےتابی سے کہا۔ میں حمزاد سے گفتگو کرنے میں اتنا محو تھا کہ رضیہ کے وجود کو فراموش ہی کر بیٹھا تھا کہ وہ بھی اسی کمرے میں ہے اور اب تک جاگ رہی ہے۔ میں اس وقت چونکا جب رضیہ نے مجھے مخاطب کیا، آپ یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، رضیہ کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں ایک لمحے کے لیے چپ رہ گیا۔ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ، میں اپنی دنیا کی پراسرار قوتوں سے ہم کلام ہوں۔ میں نے بات بنائی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپکیاں دینے لگا۔ سو جاؤ، سو جاؤ، تمہارے اعصاب تھکے ہوئے ہیں، تمہیں نیند کی ضرورت ہے۔ اب میں رضیہ کے سونے سے پہلے حمزاد سے ہم کلام ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش ہی رہا۔ رضیہ کسی معصوم بچی کی طرح سمٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ حمزاد بھی اب تک کمرے میں موجود میرے ہر حکم کا منتظر تھا۔ کچھ دیر میں رضیہ بے خبر سو گئی،
تو میں بہت احتیاط سے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھتا کہ میری اور حمزاد کی گفتگو سے اس کی آنکھ دوبارہ نہ کھل جائے۔ ہاں تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ دلال بینرجی کی پرسرار عبادت گاہ کو تباہ کر دیا جائے۔ میں نے دوسرے کمرے میں پہنچ کر آرامدہ کرسی پر نیم دراز ہو کر کہا، میں یہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ غور کر لینا چاہتا تھا کہ اگر کوئی اور سبیل نکل سکے تو بہتر ہے۔ حمزاد بولا، لیکن اس کی وجہ تم اسے انتہائی قدم کیوں کہہ رہے ہو؟ کیا اب بھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسا کرنے میں خود میرے وجود کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے واقعی عضو معطل ہو کر رہ جاؤں، کیونکہ خبیث روحیں آسانی سے تو اپنا مسکن تباہ ہوتے نہیں دیکھیں گی۔ وہ یقیناً مجھ سے برسرے پیکار ہوں گی۔ مجھے اتنا یقین تو ہے کہ میں ان پر بھاری پڑوں گا، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ ذکر ضرور اٹھانی پڑے گی۔ حمزاد نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا، تو کیا تم ان شیطان اور خبیث روحوں سے خوفزدہ ہو؟ میں نے حمزاد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، میں اپنی طرف سے خوفزدہ نہیں، بلکہ مجھے آپ کی فکر ہے۔ میری غیر موجودگی میں آپ کہیں کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں آپ کی کوئی مدد کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ حمزاد نے بتایا، وہ مصیبت تمہاری نظر میں کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دلال بینرجی کی پرسرار عبادت گاہ تباہ ہونے سے اس کی پرسرار قوتیں بدستور اپنی جگہ موجود رہیں گی۔ دلال بینرجی کے وہاں سے باہر آنے کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے بیکار رہوں گا۔ آپ اسے باہر اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ اس پر میرے ذریعے حملہ کر سکیں۔ وقتی طور پر آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ میری پرسرار قوتیں دوبارہ بروئے کار نہ آ جائیں۔ اس عرصے میں دلال بینرجی آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ تو بغیر میرے بے سہارا ہوں گے، لیکن اس کی پرسرار قوتیں بدستور اس کے پاس ہوں گی۔ حمزاد یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہاں، یہ بات سوچنے والی ہے۔ وہ اس دوران میں مجھ پر کوئی بھی پرسرار حملہ کر سکتا ہے، جس سے بچنا میرے لیے محال ہوگا۔ میں نے رائے زنی کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے حملوں کا تدارک بھی ممکن ہے۔ میرا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ کہ کہیں وہ آپ کو پیچھے یہاں کی پولیس وغیرہ کو نہ لگا دے۔ اگر یہ ممکن ہے کہ اس کے پرسرار حملے مجھ پر کارگر نہ ہوں تو کوئی فکر نہ کرو، جو ہوگا میں بھگت لوں گا۔ حمزاد کی بات سن کر جیسے مجھ میں زندگی آ گئی۔ سوچ لیجئے، ابھی اور بہت سی باتیں سوچنے کی ہیں۔ اگر یہی سب کچھ کرنا مقصود ہے تو یہ کل رات بھی ہو سکتا ہے۔ حمزاد بولا، نہیں، اب وقت رائیگاں کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ اس نے مجھ پر آج رات حملہ کیا ہے، اس کا جواب اسے آج ہی رات ملنا چاہیے، ہر قیمت پر۔ جب کوئی عملی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس میں دسیوں زیاں تو ہوتا ہی ہے۔ میں اب مزید سوچنا نہیں چاہتا۔ ممکن ہے کہ ضرورت سے زیادہ احتیاط مجھے بزدل بنا دے، اور شیخ کرامت بزدل کہلائے جانے سے مرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ میری آواز جذبات کی شدت سے ابھرنے لگی۔ میں آپ کے حکم سے سرتابی بہرحال نہیں کر سکتا۔ جو آپ کا حکم، حمزاد نے مطمئن لہجے میں کہا۔ میں آپ کے گرد ایک احصار قائم کیے دیتا ہوں۔ یہ متحرک احصار ہے، آپ کو کسی ایک جگہ محدود نہیں ہونا پڑے گا۔ اس احصار میں آپ دلال بینرجی کے دیدہ و نادیدہ حملے سے محفوظ رہیں گے۔ اس رات حمزاد نے دلال بینرجی کی پرسرار عبادت گاہ تباہ کرنے کے لیے جانے سے پہلے میرے چاروں طرف ایک تیز چمکیلا احصار قائم کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ احصار دوسروں کو بھی نظر آئے گا، تو اس نے بتایا تھا کہ اسے صرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس احصار میں کوئی بھی دیدہ و نادیدہ وجود داخل ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے مجھے یہ احتیاط رکھنی ہے کہ کسی شخص کے اتنا قریب نہ جاؤں کہ وہ احصار کی زد میں آ جائے۔ اس لیے یہ احصار مجھے نظر آتا رہے گا
تاکہ میں محتاط رہ سکوں۔ اپنے ارد گرد یہ عجیب و غریب پرسرار اثار دیکھ کر مجھے ایک خوشی کا احساس ہوا۔ حمزاد کے روانہ ہوتے ہی میں نے دلال بینرجی کا تصور کیا۔ میں خود اپنی آنکھوں سے اس کی پریشانی اور اضطراب کو دیکھنا چاہتا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دلال بینرجی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس چہرے پر فکر و تردد کے آثار تھے۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چاروں طرف میں وہ شوق کا ہجوم تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اشتی سا وہ چیخا۔ دوسرے ہی لمحے ایک دھواں کا سا غبار اس کے سامنے لہرایا اور اس دھوئیں نے ایک سیاہ وجود کی شکل اختیار کر لی۔ دلال بینرجی نے کسی نامانوس سی زبان میں اس سے کچھ کہا جو میں نہ سمجھ پایا، اور وہ لفظ سنتے ہی وہ سیاہ وجود غائب ہو گیا۔ ابھی چند لمحے نہ گزرے پائے تھے کہ میں نے ایک عجیب شور اور ہنگامہ سنا، جیسے سینکڑوں خبیث روحیں بیک وقت چیخ پڑی ہوں۔ اسی شور کو سنتے ہی دلال بینرجی ایک طرف اچھل کر بھاگا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ ایک بڑی سی ہیبت ناک مورتی کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ اگر وہ کچھ دیر اور اسی طرح پڑا رہتا اور ایک دم چونک کر نہ اٹھ بیٹھتا تو وہ منو وزنی مورتی اس پر گر کر اس کا کام تمام کر دیتی۔ دلال بینرجی کی پرسرار عبادت گاہ متہدم ہو رہی تھی اور وہ بے بسی سے تلملانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دی اور دوبارہ اپنے تصور کی قوت بروئے کار لا کر حمزاد کا تصور کیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے، اور پھر جیسے ہی اس کا چہرہ میرے سامنے آیا مجھے ایک ذہنی دھچکا لگا۔ نہ صرف اس کا چہرہ بلکہ اس کا پورا وجود سیاہ کوئلے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر انتہائی کرب اور بے چینی کے آثار نظر آئے، جیسے وہ انتہائی روحانی اذیت سے دوچار ہو۔ اس کے سامنے ملبے کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ اس ملبے سے ایک سایہ تیزی سے نکل کر ایک طرف دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس سائے کے تعاقب میں کئی بلیاں تھیں، سیاہ خوفناک بلیاں۔ میرے تصور نے اس سائے کا پیچھا کیا۔ میں اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ دلال بینرجی میرے منہ سے نکلا تو وہ یہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے سوچا اور اسی کے ساتھ میرے تصور کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دلال بینرجی کی پرسرار عبادت گاہ تباہ ہو چکی تھی اور اب وہ غالباً اپنے کسی نئے ٹھکانے کی طرف جا رہا تھا، مگر ایسا ٹھکانہ جہاں وہ محفوظ ہو، جہاں وہ میرے پرسرار حملوں سے نہ بچ پائے۔ یہ سوچ کر میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ حمزاد کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ وہ ممکن ہے اس قابل نہ رہا ہو کہ میرے طلب کرنے پر حاضر ہو سکے، اور اس کی پرسرار قوتیں وقتی طور پر مفلوج ہو چکی ہوں۔ میں نے اسے طلب کیا تاکہ اپنے اس خیال کی حقیقت سے آگاہ کر سکوں کہ آیا وہ واقعی عضو معطل ہو چکا ہے یا اسے کوئی گزن نہیں پہنچی، کوئی ایسی گزن جس نے اس کی قوت کو مفلوج کر دیا ہو۔ لیکن ہوا وہی جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ حمزاد میرے طلب کرنے پر نہ آ سکا۔ حمزاد کی غیر موجودگی میں مجھے بہت ہوشیار رہنا تھا۔ حمزاد کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے اب یہ خیال آیا میں نے اس سے یہ تو دریافت ہی نہیں کیا کہ اسے سنبھلنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ بہرحال اب تو وہ جتنے عرصے بھی غائب رہتا مجھے تنے تنہا حالات کا مقابلہ کرنا تھا۔ میرے ارد گرد چمکیلا اثار قائم تھا اور اسی صورت میں رضیہ کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے بیرونی کمرے میں ہی آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہونے کو غنیمت جانا۔ ابھی کچھ رات باقی تھی اور میری پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ یہ پوری رات سخت ہنگاموں کی گزری تھی۔ میرے اعصاب اب سکون و آرام چاہتے تھے۔ میں آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہوتے ہی غافل ہو گیا۔ وہ ایک کربناک چیخ ہی تھی جس نے میرے تمام اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ایک دم گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور میں نے جو کچھ دیکھا کاش وہ میں نہ دیکھتا۔ میرا پہلا عشق
میری پہلی محبت، میری محبوبہ میری کرسی کے قریب کوئلہ بنی پڑی تھی۔ ایک ہی لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا، یقیناً یہی ہوا ہوگا۔ کاش میں رضیہ کو پہلے ہی محتاط کر دیتا، کاش میں اسے رات ہی کو بیدار کر کے بتا دیتا کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ اس نے جاگتے ہی مجھے اپنے قریب نہ پا کر مجھے تلاش کیا ہوگا اور پھر وہی اس کمرے تک آئی ہوگی۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھے جگانے کی کوشش کی ہوگی اور پھر اس کا جو کچھ انجام ہونا تھا وہ ہو گیا۔ چمکیلے اعصار نے رضیہ کی زندگی چھین لی۔ نہیں، چمکیلے اعصار نے رضیہ کی زندگی نہیں، میری زندگی چھین لی۔ رضیہ میری زندگی ہی تو تھی، وہ اعصار جو دشمنوں کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس نے خود مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس حادثے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔